हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक नए और ख़ूबसूरत दिन की शुरुआत की दुआ के साथ हम यानी क्लासिक एंटरटेनमेंट आपके लिए लेकर आ गया सिलसिला नॉवल निगहबान आंचल की एपिसोड 8, जिसको आपके लिए तहरीर करी है सना सुफियान खान। तो चलते हैं नॉवल की तरफ, मगर इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, आइकॉन बटन दबाइए ताकि हमारी कोई भी एपिसोड आप मिस ना कर सकें। तो चलते हैं नॉवल की तरफ। जाने किसकी लगन, किसकी धुन में मगन, जा रहे थे कहाँ मुड़ के देखा नहीं। हमने आवाज़ पे तुमको आवाज़ दी, तुम ये कहते हो हमने पुकारा नहीं। खौफनाक अंधेरा इस कमरे में ही नहीं बल्कि उसकी ज़िंदगी में भी छा चुका था। 2 घंटे से वो इस कमरे में कैद था, जहाँ उसे एक जी रूह तक की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। वो ढाबे से निकल रहा था जब एक बंद गाड़ी उसके करीब रुकती हुई उसे बेदर्दी से खींचकर बिठाती। जिस रात से आई थी उसी रात से पर वापस गामजन हो गई। उसने मज़ाहमत की कोशिश बहुत की थी, लेकिन नाकामियों ने उसके मुस्तकबिल को दबोच दिया था। उसके हाथों को पीछे बांधकर उसकी आंखों पर पट्टी बांधी गई थी। सिर्फ इतना ही नहीं, उसके मुंह पर भी टेप लगाकर उसकी आवाज़ को दबा दिया था। इस दलदल में उतरने के बाद से उसकी ज़िंदगी में सिर्फ दुश्मनों का ही इजाफा हुआ था, और उन्हीं दुश्मनों में से ये कोई एक था जिसने उस पर आज हाथ डाला था। न जाने कितने घंटे गुजरने के बाद उसको कदमों की चाप सुनाई दी थी। वो खौफज़दा नहीं था, लेकिन परेशानी उसके चेहरे से आया थी। उसे अंदाज़ा था कि ये सब करने वाले आम इंसान नहीं होंगे, बल्कि उन्हीं की तरह कोई माफिया गैंग होगा, और ये कितने बेरहम और ख़तरनाक होते हैं ये उससे बेहतर कोई नहीं जान सकता था। चंद मिनट बाद कमरे का दरवाज़ा खोलने की आवाज़ के साथ ही कोई उसे अपने करीब आता महसूस हुआ। वो कुछ समझता कि उससे पहले ही किसी ने उसके मुंह पर लगी टेप बड़ी बेदर्दी से खींचकर नीचे फेंक दी। कौन हो तुम लोग, और मुझे यहाँ लाने की गलती कैसे कर दी? वो अपने होठों की आज़ादी पर पूछ बैठा था। सामने से कोई जवाब तो नहीं आया, लेकिन उसकी कमर पर पड़ने वाली बेल्ट पर वो दर्द से बिलबिला उठा। लेकिन मुकाबिल को उस पर रहम नहीं आया, बल्कि वो अब पै दर पै बेल्ट उसकी कमर पर मारता चला गया। वो दर्द की शिद्दत से चीख उठा। उसकी चीखों से उस कमरे का कोना कोना काँप उठा था। वो देख नहीं सकता था, लेकिन इस बेइंतहा दर्द पर काबू ना पाते हुए फर्श पर गिर पड़ा था। मारने वाला बड़ी बेदर्दी से मार रहा था। उसके हाथ तब तक नहीं रुके जब तक वो नीम बेहोशी की हालत में नहीं चला गया। उसे बेहिस हरकत देखकर वो शख्स बेल्ट वहीं फेंक कर दरवाज़ा बंद करते हुए बाहर निकल गया था। सुबह फजर की नमाज अदा करने के ख्याल से वो उसकी जान की बात सोचों में गर्क अंदर दाखिल हुई। सामने ही वो खातून हाथों में तस्बीह लिए पड़ रही थी। बेटी, आप सामने वाले कमरे में जाकर फ्रेश हो जाएं, मैं भी आपके लिए कुछ खाने को लाती हूँ। उसे देखकर तस्बीह रखते हुए उन्होंने उसको सामने कमरे में जाने का इशारा दिया। वो खामोशी से कमरे में दाखिल हो गई। सादा सा कमरा था। फर्नीचर के नाम पर एक सिंगल बेड और दूसरी तरफ एक राइटिंग टेबल और कुर्सी। दाहिनी दीवार के करीब एक 3 सीटर सोफ़ा सेट था। सामने ही बालकनी का दरवाज़ा था और उसके साथ ही वॉशरूम का भी। दूसरी जानिब एक शीशे की बड़ी सी खिड़की थी जिस पर ग्रे रंग के दबीज रेशम के पर्दे लगे हुए थे। उसे बेड पर अपना बैग पड़ा मिला था। वो अबाया निकाल कर रखते हुए बैग से एक सूट लेकर वॉशरूम चली गई। थकन की वजह से बुरा हाल था, लेकिन फिर भी वो फ्रेश होकर वज़ू करते हुए बाहर आकर पहले फजर की नमाज अदा करने के बाद बहुत देर तक दुआएं मांगते रहने के बाद उठकर बेड पर बैठ गई थी। कमरे के दरवाजे पर दस्तक के साथ ही वो ट्रे लिए अंदर दाखिल होते बेड पर उसके सामने रखते हुए कोने में रखी कुर्सी पर बैठ गई थी। बेटे, अच्छे से खा लो फिर सो जाना, उन्होंने मोहब्बत से कहा था। आपको कैसे मालूम है कि मैं रात भर नहीं सो सकी? वो हैरत अंगेज नज़रों से उन्हें देख रही थी। अभी साहब जी का फ़ोन आया था, उन्होंने ही कहा था कि आपको कुछ खाने को दूं, उसके बाद आपने आराम करना है, उन्होंने बड़े सुकून से आगाह किया। आप क्या लगती हैं चोर जी की? मेरा मतलब है कि ये जो मुझे यहाँ छोड़ कर गए हैं। उसने गड़बड़ा कर फ़ौरन बात का रुख तब्दील किया। वो चोर तो नहीं है, बल्कि बहुत अच्छे इंसान हैं।
میں اور میرے شوہر جو گیٹ پر ہیں، ہم دونوں کو ہمارے بیٹے نے گھر سے نکال دیا تھا جب ہمیں صاحب جی ملے اور ہمیں اپنے ساتھ رکھا۔ یہ گھر انہی کا ہے، ہم یہاں 10 سال سے کام کر رہے ہیں، لیکن صاحب جی یہاں نہیں رہتے ہیں، بس کبھی کبھی ہم سے ملنے آتے رہتے ہیں۔ انہوں نے تفصیلات سے آگاہ کرتے ہوئے اس اداس سی شہزادی کو بغور جائزہ لیا۔ آپ تھوڑا سو جائیں بٹیا، آپ کو آرام کی ضرورت ہے۔ اس کے چہرے کی اداسی نوٹ کرتے ہوئے وہ اس کے آرام کی غرض سے باہر نکل گئیں۔ اساوری سلطان آج زندگی میں پہلی بار خاموش تھی۔ وہ شرمندہ تھی، اپنی کی ہوئی حرکت پر اور اپنے حالات حاضر پر بھی غور و فکر کر رہی تھی۔ زبردستی اس نے تھوڑے سے سنیکس کھائے اور پھر موبائل بیگ سے نکال کر اپنے بھائی کو میسج کے ساتھ ہی لوکیشن بھیج کر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ وہ پاگلوں کی طرح جیب میں اس کاغذ کے ٹکڑے کو لیے اڈے پر پہنچا۔ بے چینی حد سے سوا تھی، کیونکہ وہ اس کاغذ پر لکھی سطروں کو پڑھ نہیں پا رہا تھا۔ بے بسی ہی بے بسی تھی۔ ساحل، تمہیں معلوم ہے کہ زبیر کہاں ہے؟ آتا ہے تو اسے میرے پاس بھیجو۔ سرخ چہرہ لیے وہ اسے سامنے دیکھ کر ہدایت دیتے اپنی جگہ جا کر بے چینی سے بیٹھ گیا تھا۔ سراج نے اس کے انداز کو دیکھ کر ساحل سے اشاروں میں پوچھنا چاہا کہ اسے ہوا کیا ہے، جس پر ساحل اپنے کندھے اچکاتا ہوا دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ 3 گھنٹے سے ٹہل ٹہل کر اس کے پیر دہائی دینے لگے تھے، لیکن اس کا انتظار ختم ہی نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ زبیر ابھی تک اس کے پاس نہیں آیا تھا۔ زبیر گیا کہاں ہے؟ اس کا موبائل بھی بند ہے۔ وہ باہر نکل کر غصے سے دہاڑ اٹھا تھا۔ وہ تو دوپہر سے ہی نہیں آیا ہے، لیکن اب تو رات بھی ہو چکی، آخر وہ گیا کہاں ہے؟ ساحل بھی اب پریشان ہوا تھا، کیونکہ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ وہ بنا بتائے کہیں گیا ہو۔ اب کی بار سائرس کو بھی کچھ اچھا محسوس نہیں ہوا۔ وہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ یہ سب ہو کیا رہا ہے۔ سائرس، ایک بات بتاؤں، یہ جانسن کے لوگ کچھ زیادہ ہی خاموش نہیں ہیں۔ کچھ تو یہ کھچڑی پکا رہے ہیں۔ معلوم نہیں کیوں مجھے کچھ اچھا محسوس نہیں ہو رہا ہے۔ سراج کے کہتے ہی ان سب کے چہروں کا رنگ سیاہ پڑا تھا۔ اگر میرے زبیر کو انہوں نے ایک انگلی سے بھی چھوا ہوگا تو سائرس ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا۔ چلو نکلو، ڈھونڈتے ہیں اسے۔ اس نے ایک اور ریوالور اپنی پینٹ کے پائچے اٹھا کر وہاں لگائی اور دوسری بیلٹ میں سیٹ کرتے ہوئے زبیر کا سوچتے باہر نکلا۔ اس کے پیچھے ہی وہ دونوں بھی نکل کھڑے ہوئے تھے۔ رات کی سیاہی 4 سو پھیلی ہوئی تھی۔ گاؤں میں 8 بجے ہی رات کا سا سما ہو جاتا تھا، کیونکہ کام کرنے والے عام سے لوگ اپنی زندگی آج بھی پرانے طرز پر گزارتے تھے۔ گاؤں کے کنارے کھڑی پرسکون عمارت اور اس میں ٹمٹماتی ہوئی روشنی ایک خوبصورت منظر پیش کر رہی تھی۔ ٹھیک ویسی ہی عمارت گاؤں کے دوسرے چوک پر بھی موجود تھی، لیکن اس کی روشنی گل تھی اور وہاں سیاہ ہولناک سناٹا پھیلا ہوا تھا۔ پورچ میں گاڑی رکنے کی آواز کے ساتھ ہی اپنے باپ کی چنگھاڑتی ہوئی آواز سن کر عدیل سلطان تو نہیں ڈرا، لیکن سلطان منزل کی عمارت کانپ اٹھی تھی۔ باپ کی پگڑی کا بھی خیال نہیں کیا اس نامراد نے۔ بے حیائی کی حد تھی کہ بارات والے دن ہی بھاگ گئی۔ اس کو زندہ یا مردہ میرے سامنے لایا جائے، ورنہ تم سب کی ہڈیاں کتوں کو کھلا دوں گا۔ اپنے آدمیوں پر چیختے چلاتے ہوئے انہوں نے اندر داخل ہوتے عدیل سلطان کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ آج 10 دن ہو گئے اس کو بھاگے ہوئے، لیکن ابھی تک اس کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ بے حیا بے غیرت اولاد، ایسی اولاد کو تو اپنے ہاتھوں سے مار دینا چاہیے۔ اگر اس سب میں تمہارا ہاتھ ہوا عدیل سلطان، تو یاد رکھنا کہ بھول جاؤں گا کہ کوئی میرا بیٹا بھی تھا۔ وہ اس کا چہرہ جائزہ لیتی نظروں سے دیکھ کر اس کو بھی دھمکی دینے سے باز نہیں آئے۔ بابا، پہلے دن سے ہی کہہ رہا ہوں کہ مجھے کچھ نہیں معلوم ہے، اور ویسے بھی میں ہر وقت آپ کے ساتھ ہی موجود تھا، بھلا میں یہ سب کیسے کر سکتا ہوں؟ وہ بڑی نرمی سے صفائی پیش کرتے ہوئے وہیں صوفے پر سکون سے بیٹھ گیا۔ اس کی باتوں کو سن کر وہ بھی کچھ پرسکون ہوئے تھے جب تبسم بیگم وہاں آ کر بیٹھی تھی۔ سب کچھ کیا دھرا اس عورت کا ہے، تربیت نہیں کر سکی، باپ کی پگڑی پیروں تلے رونتے ہوئے نکل گئی وہ بے غیرت لڑکی۔ اب کی بار وہ حقارت آمیز نظروں سے اپنی زوجہ محترمہ کو دیکھ کر پھنکارتے ہوئے اٹھ کر کمرے میں چلے گئے۔ اپنی ماں کی آنکھوں میں رقم اذیت دیکھ کر وہ بے قراری سے تڑپتے ہوئے ان کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ اماں، میری پیاری اماں، آپ کی دعائیں ہیں نا ہم سب کے ساتھ۔
اس کی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے ہزاروں بار روتے دھوتے انکار کیا تھا، لیکن یہاں کے لوگوں کی طرح در و دیوار بھی پتہ کے ہو چکے ہیں، جن پر کسی کے آنسو آہیں کچھ بھی اثر نہیں کرتا ہے۔ ان کے ہاتھوں کو محبت سے چومتے ہوئے وہ خود بھی اذیت کا شکار تھا۔ چلیں آپ آرام کریں، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ساولی سلطان ہے اماں، آپ ہی تو کہتی تھیں کہ اس کی زبان کسی تلوار سے کم نہیں ہے، تو پھر وہ اسی تلوار کا استعمال کرتے ہوئے اپنی حفاظت بھی کر لے گی۔ عدیل سلطان کی بات سن کر وہ بے اختیار مسکرا پڑی تھیں۔ ان کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ کر عدیل کے ساتھ ہی دروازے پر کھڑی اس کی بیوی بھی دل سے مسکراتے ہوئے باہر نکل گئی۔ اس خوفناک اور ہولناک جنگل میں آنکھیں بمشکل کھول کر وہ اسے گرتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اس کے حواس سلب ہوئے تھے، نظریں ساکت تھیں۔ اس نے کپ کپاتے ہوئے ہاتھوں میں اس کے ہاتھوں سے گرا موبائل فون اٹھا کر روشنی اس کے چہرے پر ڈالی، جہاں تکلیف کے ساتھ ہی پسینے کی بوندیں چمکتی ہوئی نظر آ رہی تھیں۔ تھوڑی دیر پہلے جو آنکھیں اسے بے قراری سے ڈھونڈ رہی تھیں وہ اس وقت بند تھیں۔ جس ہاتھ میں موبائل فون تھا اسی ہاتھ کو تھوڑا نیچے کرتے اس کی کمر پر روشنی ڈالتے ہوئے وہ ٹھڑک گئی۔ یونیفارم کی شرٹ خون سے سرخ نظر آ رہی تھی۔ شازم، آج کتنے سالوں بعد یہ نام اس کی زبان سے سرگوشی نما آواز میں برآمد ہوا تھا۔ اس کے چہرے کو تھپتھپاتے ہوئے وہ بے قراری سے تڑپتے پکار رہی تھی، لیکن اس کی پکار سننے والا ہوش و خرچ سے بیگانہ پڑا تھا۔ وہ بے قراری سے تڑپتے ہوئے اس کے سر کو اپنی گود میں رکھتے اس کے چہرے کے پسینے کو اپنے دوپٹے میں جذب کر رہی تھی، پھر اس کے چہرے کو تھپتھپاتے ہوئے بے قراری سے دوبارہ پکار بیٹھی۔ شازم، آنکھیں کھولیں، دیکھیں میری طرف۔ شازم، آنکھیں کھولیں پلیز، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اس کی آنکھوں سے لاتعداد آنسو گرتے شازم کے چہرے کو بھگو رہے تھے۔ ایسا نہیں کریں میرے ساتھ، یہی کرتے ہیں آپ ہمیشہ، اپنی ہی منمانی کرتے ہیں، لیکن آج میں کوئی منمانی نہیں کرنے دوں گی۔ اریحا روتے ہوئے جھک کر اس کی پیشانی سے اپنی پیشانی ٹکاتے ہوئے شکوہ کر رہی تھی، جب اس کی بند آنکھوں کے باوجود اس کی نقاہت زدہ آواز سن کر وہ اور شدت سے رو پڑی۔ ایماندار آفیسر کے لیے گولی کسی تمغے سے کم نہیں ہوتی ہے، اس لیے اب تم ایک بھی آنسو نہیں بہاؤ گی۔ بمشکل آنکھیں کھول کر اسے دیکھتے ہوئے سرگوشی نما آواز میں کہا، چپ، بالکل چپ، مجھے ایک بار دیکھنے دیں۔ اس پر اپنا غصہ اتارتے ہوئے وہ بھول گئی تھی کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے اس کے لیے بہت پریشان تھی۔ اس کی اپنی زندگی میں اہمیت سے آگاہ تو وہ پہلے ہی ہو گئی تھی، لیکن آج اسے اس حال میں دیکھ کر وہ اپنی ہر بدگمانی بھول گئی تھی۔ اسے ڈانٹ کر وہ جھکتی اس کی شرٹ کے نچلے 2-3 بٹن کھول کر خون والی جگہ دیکھتی، سسکتی ہوئی اپنے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ گئی تھی۔ اس کی کمر میں 2 گولیاں لگی تھیں اور خون بے تحاشا بہہ رہا تھا۔ میرے لیے رو رہی ہو؟ اس کی سسکیوں کی آواز سن کر وہ بمشکل ہاتھ اٹھا کر اس کے چہرے کے قریب لے گیا۔ نہیں، ان بیچاری گولیوں کے لیے رو رہی ہوں۔ سوسوں کرتی ہوئی وہ اس کے بڑھے ہوئے ہاتھ کو اپنی ہتھیلیوں کے بیچ لے کر سہلاتے ہوئے بولی۔ اس کے طنز پر وہ بڑی مشکل سے مسکرا سکا تھا۔ اس منموہنے چہرے کو اپنی نظروں میں بساتے ہوئے وہ درد سے کرا اٹھا۔ وہ کچھ کہتی کہ اس سے پہلے ہی پولیس جیپ کے سائرن کی آواز کے ساتھ ہی گاڑیوں کا ایک سیلاب دکھائی دیا۔ میرے ساتھ ہی اہلکار ہیں، مجھے ہاسپٹل لے جائیں گے۔ تم رونا نہیں اب، اور ان سے کہنا کہ ان 3 میں سے ایک صرف بے ہوش ہے، اسے اپنی دسترس میں رکھا جائے۔ ہدایت دینے کے ساتھ اسے تسلی کے 2 بول کہہ کر وہ آنکھیں موند کیا تھا۔ شازم، آنکھیں نہیں بند کرنا پلیز، آج کوئی بیمانی نہیں چل سکتی، بتا رہی ہوں، معاف نہیں کروں گی میں اس کے لیے۔ وہ اسے آنکھیں بند کرتے دیکھ کر حواس کھوتے ہوئے چلا اٹھی۔ لیکن وہ ہمیشہ اس کے اپنے لیے بے قراری چاہنے والا آج اس کی بے قراری اور تڑپ پر بھی خاموش پڑا تھا۔ سر، پکارنے کی آواز کے ساتھ ہی قدموں کی چاپ سن کر اور روشنی دیکھتے وہ پیچھے مڑتے ہوئے چیخی تھی، جلدی کریں، ہم یہاں ہیں۔ اس کی پکار پر وہ لوگ ان تک پہنچ کر شازم کو گاڑی میں لٹاتے ہوئے اسے لے کر ہاسپٹل روانہ ہوئے۔ ظلم ہے مقتدر، ظلم مغرور ہے، محور طاقت جفاؤں پر معمور ہے۔ ہم بھی اپنا جگر آزمانے پہ ہیں، ہم کو معلوم ہے
ہم نشانے پہ ہیں۔ بہت چھوٹا سا لیکن پرسکون سا گھر تھا جہاں وہ اس وقت موجود تھی۔ فرش پر نظر مرکوز کیے وہ کسی اور ہی جہاں میں پہنچی ہوئی تھی۔ پیر دباؤ میرے۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب اس نے اس کی طبیعت کا خیال کیے بغیر اپنا فرمائشی پروگرام جاری کیا۔ وہ فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے پیروں کے قریب بیٹھتی دبانا شروع ہو گئی۔ 5 منٹ گزرے تھے جب وہ اس پر چیخا تھا، جاہل عورت، تیز سے دباؤ، لگتا ہے کہ یہ بھی اب سکھانا ہوگا۔ اسے اپنے پیروں سے ہی اس کے ہاتھوں پر زور سے مارا جس سے وہ درد سے کراہ اٹھی۔ دفع ہو جا منحوس عورت، تم سے ایک کام کہنا بھی حرام ہے۔ اسے کراہتے ہوئے دیکھ کر وہ تیزی سے اٹھ کر بیٹھا اور غصے سے اس کے گال پر کھینچ کر تھپڑ رسید کر دیا، جس کی وجہ سے وہ بیڈ کی پائنتی پر گری تھی۔ اس تھپڑ کو آج بھی یاد کرتے ہوئے وہ گالوں پر ہاتھ رکھ گئی تھی۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ تھپڑ ابھی ابھی اسے پڑا ہو۔ زندگی آج اسے کہاں سے کہاں لے آئی تھی۔ وہ اپنی آنکھوں میں اداسی سمیٹے آنے والے کل کے لیے پریشان تھی۔ وہ اسی طرح نہ جانے کب تک سوچوں میں غرق رہتی جب کسی نے نرمی سے اس کا کندھا تھپتھپاتے ہوئے متوجہ کیا۔ بیٹی، تمہارا بچہ کب سے رو رہا ہے، اسے دیکھ لو ایک بار۔ ادھیڑ عمر خاتون بڑی محبت سے اسے پکار کر کہتی ہوئی واپس جانے لگی تھی۔ شاید اس کے نصیب میں صرف رونا ہی لکھا ہے۔ اس نے حواس میں لوٹتے ہوئے بڑبڑا کر اپنی لخت جگر کو اٹھاتے ہوئے بغور اس کا جائزہ لیا، جو اس کے اٹھاتے ہی فوراً خاموش ہو کر اپنی آنکھیں گھماتے ہوئے اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ اس کی اس پیاری حرکت پر وہ جان انسان نظروں سے دیکھتی اسے اپنے سینے میں بھیج گئی۔ ہر کوئی اپنا اپنا نصیب لکھوا کر آتا ہے بیٹی، یہ بھی اپنا رزق لے کر دنیا میں آیا ہے، اس لیے ایسے نہیں کہو۔ وہ ان ماں بیٹے کے پیار کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے اس کے سر پر تھپکی دے کر باہر نکل گئیں۔ رحمت بوا، آپ نے صحیح کہا ہے، لیکن مجھے اس وقت کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اس نے شدت جذبات سے اس کے چہرے کے ہر نقش کو چومتے ہوئے اسے کسمسانے پر مجبور کر دیا۔ تم اسوا کے جینے کی وجہ ہو میری جان، تم صرف میرے بیٹے ہو، تم میری زندگی کا کل اثاثہ ہو۔ وہ شدت سے روتے ہوئے اس سے اپنا درد بانٹ رہی تھی جو ابھی صرف ایک ماہ کا تھا۔ جی ویئرز، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ یقیناً اچھی لگی ہوگی۔ ہمیں اپنے کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا اور جڑے رہیے گا کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل کے ساتھ، جہاں بہت جلد ہم ایک نئی ایپیسوڈ لے کر آئیں گے۔ ٹل دین ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔